लेकिन दोस्तों इन शर्मी मौसम फखर में कुछ हमने लेकिन वही हुआ जिसका डर था। कल आपकी खिदमत में इस बात का खदशे को जाहिर किया गया था कि ईरान के ऊपर इसराइल हमला कर सकता है और अब ईरान और इसराइल के दरमियान बाज़ाब्ता जंग का आगाज़ हो गया है। आज अल सुबह इसराइल की तरफ से ईरान पर फ़िज़ाई हमले भी किए गए, ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करते हुए ईरान में बड़ी तबाही मचाई गई इसराइल की तरफ से, जिसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब मोहतरम आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से जवाबी हमले का ऐलान किया गया। और इसके बाद इसराइल के ऊपर ईरान के तकरीबन 100 से ज़ायद बैलिस्टिक ड्रोन्स वो उड़ाए गए और उसके साथ साथ ईरान की तरफ से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर भी किए गए, जिसके बाद इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर फ़िज़ाई हमले के एक दूसरे मरहले का आगाज़ किया गया। और इस मरतबा तबरेज़ में ईरान के जो एटमी सलाहियत के हामिल जो उनकी इंस्टॉलेशंस थी और मिसाइल स्टोरेज साइट्स थी, उनको नुकसान पहुँचाया गया। इसराइल की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया कि हतमी मकासद के हसूल तक ईरान के ऊपर हमले किए जाते रहेंगे और उन्होंने इस बात का इशारा भी दिया कि ईरान के ऊपर फ़ौजी कार्रवाई मुमकिना तौर पर अगले 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। इसका मतलब ये है कि ये खित्ता एक ऐसी लड़ाई की जद में आने जा रहा है जो कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा शदीद होगी बल्कि इसके असरात भी पूरी दुनिया पर महसूस किए जाएंगे। कैसे? यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का अगर हम जवाब तलाश करना चाहें तो हमें हालिया दिनों में होने वाले तमाम वाक़यात को एक सीक्वेंस के अंदर देखना होगा और उस सीक्वेंस का आगाज़ होता है उस मौके पर जब हिज़्बुल्लाह और हमास की तरफ से इसराइल के ऊपर अटैक किया गया, जिसके जवाब में इसराइल ने गज़ा को खंडर बना दिया। दूसरे मरहले में ईरान के वज़ीर आज़म जनाब हसन रूहानी साहब को ये जो है हेलीकॉप्टर हादसा वो उसका शिकार हुए और उसके बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया और उनके करीबी साथी हसन रूहानी साहब की जो आखिरी रसूमात हैं उनमें शिरकत के लिए ईरान आए और वहाँ पर इस्माइल हानिया साहब को शहीद कर दिया गया। और इस मामले में वो जो है इसराइल ने पिन पॉइंट जो है ना प्रिसीशन के साथ अटैक किया ड्रोन के ज़रिए और इस्माइल हानिया साहब ना सिर्फ शहीद हो गए बल्कि उसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अगर आपको याद हो तो इसराइल ने इस्माइल हानिया साहब को जब निशाना बनाया तो उसके बाद ये बात सामने आई कि ईरान के जो पासदाराने इनकलाब हैं या ईरान के सिस्टम में इसराइल के हमायत याफ्ता या इसराइल के जासूस बड़े पैमाने पर वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अगर इसराइली जासूस वहाँ पर मौजूद ना होते तो इस्माइल हानिया साहब की शनाख्त या उनके बारे में ये बताया जाना है कि वो गेस्ट हाउस की 3री मंजिल के रूम नंबर फला में मौजूदा मुमकिन नहीं था। उसके बाद अगर आपको याद हो एक और इवेंट हुआ था जिसमें हिज़्बुल्लाह लबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाया गया और फिर उसके बाद लबनान में पेजर अटैक्स हुए थे और इन पेजर अटैक्स के अंदर भी इसराइल की इन्वॉल्वमेंट थी और बेंजामिन नेतन्याहू ने उस वक्त भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया था कि इसराइल की एक तवील और सब्र आज़मा जो हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने की कोशिश थी वो बिलाखिर कामयाब हो गई और इसराइल ने उन पेजर्स के अंदर ऐसे जो है वो धमाका खेज़ मवाद छुपाया हुआ था जिसमें वो जो तदफीन का अमल था वहाँ पर धमाके हुए और जो टॉप लीडरशिप थी हिज़्बुल्लाह की वो तबाह हो गई। और उसके बाद इसराइल ने जो है वो गज़ा को मलिया मेट करके रख दिया। हत्ता सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि अब तक तकरीबन 80,000 मासूम और बेगुनाह फ़लस्तीनी वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं और हज़ारों की तादाद में इस वक्त भी फ़लस्तीनी नहायत किस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो अमेरिकन वहाँ पर जो वो बने हुए हैं ग़ज़ाई इमदाद फराहम करने वाले सेंटर्स वहाँ पर हज़ारों की तादाद में जमा होते हैं सिर्फ ग़िज़ा हासिल करने के लिए। अब उसके बाद ये जो अगला मरहला इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले का शुरू किया गया है तो ये जो सागा ऑफ इवेंट्स है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मोहतरम हसन रूहानी की शहादत से लेकर अब तक जो कुछ हुआ वो इसी प्लान का हिस्सा था जिसमें इसराइल ने अपनी ताकत को इस्टेब्लिश करना था और ईरान जो कि इस खित्ते में एक वाहिद कुव्वत के तौर पर इसराइल को चैलेंज कर सकता था उसकी कमर को तोड़ना था। और ये सब कुछ उस मौके पर हुआ जब ओमान में
امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات بھی جاری تھے، اور یہ جب اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا گیا آج علیہ صبح ایران پر، تو فوری طور پر ایک جانب امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سامنے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں یو ایس کے ڈی جی وینس، وہ بھی سامنے آئے، اور انہوں نے اسرائیل کی طرف سے کیے جانے والے اس اٹیک سے اظہار لا تعلقی کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کو یہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایران اور امریکہ نیوکلیئر ڈیل جو ہے وہ اگرچہ اس کے امکانات کم تھے، لیکن پھر بھی وہ چیز ٹیبل پر موجود تھی، اور جب تک ان مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کا حتمی اعلان نہ کیا جاتا، اس وقت تک یہ کارروائی اسرائیل کو نہیں کرنا چاہیے تھی۔ لیکن اسرائیل نے اس ساری ایشو کو نہ صرف نظر انداز کیا، بلکہ بنجمن نتن یاہو نے ایران کے اوپر اٹیک، اور خاص طور پر جو ان کی طرف سے جن جگہوں پر اٹیک کیا گیا وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے اس مقام پر اٹیک کیا گیا تہران میں جہاں پر پاسداران انقلاب کی رہائشیں تھیں، اور تہران میں ہونے والے اس اٹیک میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری اور ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی، جوہری سائنسدان محمد مہدی تہرانچی اور فریدون عباسی شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے اس حملے کے بعد، یعنی تہران میں جو ایران کا سب سے بڑا فوجی مرکز تھا، اس کو نشانہ بنانے کے بعد ایران کے جوہری اور عسکری مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے، بلکہ IAEA جو کہ یہ جو ہے ایٹامک انرجی کا ایک عالمی ادارہ ہے، اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کا یورینیم افزودگی کا سب سے بڑا مرکز جو کہ نتنز میں تھا وہ تباہ کر دیا گیا ہے، اور IAEA نے اس کی تصدیق کی، جس کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اسرائیلی حکومت نے ایران پر رات کے وقت حملوں سے اپنی کڑوی اور تکلیف دہ تقدیر رقم کر دی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کو صہیونی ریاست کو اپنے اس ظلم کا جو ہے وہ قیمت چکانی ہوگی، اور ان کو بہت تکلیف دہ سزا ملے گی، یہ آیت اللہ خامنہئی نے کہا، جس کے بعد ایران کی طرف سے جوابی کارروائی کا آغاز ہوا۔ 100 کے قریب بیلسٹک ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز اسرائیل پر فائر کیے گئے، اور اسرائیل میں ان بیلسٹک ڈرونز اور میزائل سے کتنا نقصان ہوا اس کی ابھی تک تفصیلات معلوم نہیں ہو سکیں، لیکن اس کارروائی کے فوری بعد اسرائیل کی طرف سے فضائی حملوں کے دوسرے دور کا آغاز کیا گیا، جس میں تبریز میں جو کہ ایک اور ایران کا نیوکلیئر جو ہے وہ پاور پلانٹ، وہاں پہ نیوکلیئر ری ایکٹر موجود تھے، اس انسٹالیشن کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد وہاں پر تبریز میں بہت ہی زیادہ زوردار دھماکے سنے گئے۔ اب اس صورتحال میں یہ سوال کہ یہ لڑائی اب آگے کس رخ پر جائے گی، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اگر آپ سے یہ کہوں کہ اسرائیل کا ہاتھ پہلے لمحے ہی اگر روک دیا جاتا اور مسلم امہ محض بیانات جاری کرنے کی بجائے اسرائیل کو ایک واضح پیغام دیتی کہ اب اگر کسی ایک فلسطینی کا خون بہا تو اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جائے گا، کوئی ایک ملک کوئی ایک مرد کا بچہ حکمران اگر کھڑا ہو کر اس بات کا اعلان کر دیتا تو اسرائیل کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ غزہ کے اندر قیامت ڈھاتا، وہ امداد کے لیے کھڑے ہونے والے فلسطینیوں کے جو ہے وہ خون میں نہلاتا، اس کو جرأت نہ ہوتی۔ اسرائیل کو اس بات کا اندازہ ہے کہ مسلم دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو کہ اسرائیل کے ظلم کے آگے کھڑا ہوگا، لہٰذا اس کے حوصلے بڑھتے چلے گئے۔ کبھی وہ لبنان پر اٹیک کرتا ہے، کبھی وہ شام پر اٹیک کرتا ہے، کبھی وہ یمن پر اٹیک کرتا ہے، اور اب اس نے ایران پر اٹیک کر دیا۔ اب ایران پر اٹیک کرنے کے بعد اگلی صورتحال کیا ہوگی، یہ میری نظر میں اس وقت کا سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ اس ریجن کے اندر یا تو پاکستان ہے یا ایران ہے، یہ دو ایسے ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اب پاکستان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اب مجھے اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ
پہلگام واقعہ واقعتاً ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کے نتیجے میں نریندر مودی نے نتن یاہو کی شے کے اوپر پاکستان پر حملہ کیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان میں کتنی طاقت موجود ہے۔ پاکستان اگر بھارت کا راستہ نہیں روکتا تو پھر اسرائیل کا ایران کے بعد اگلا ہدف پاکستان ہوتا، لیکن اب اسرائیل کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا کہ اگر پاکستان محدود وسائل کے باوجود 3 رفال طیاروں سمیت 6 طیارے گرا سکتا ہے اور پاکستانی حدود میں رہ کر گرا سکتا ہے، تو پھر پاکستان اپنی حدود میں رہتے ہوئے اسرائیل کو بھی دھول چٹا سکتا ہے۔ لہٰذا جو نریندر مودی تھا اس نے نتن یاہو کی بیکنگ کے باوجود، اور اسرائیلی ماہرین جس وقت پاکستان پر بھارت کی طرف سے اٹیک کیا گیا تھا، اسرائیلی ماہرین بھارت میں موجود تھے اور وہ اس ساری جنگ کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ اس کے بعد اسرائیل نے پاکستان کی طرف تو رخ نہیں کیا، البتہ اس نے ایران کو اپنا تختہ مشق بنایا تاکہ وہ اس ریجن کے اندر اپنی طاقت کو اسٹیبلش کر سکے اور صہیونی عزائم کو بیت المقدس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی قائم کر کے ایک نئی اسرائیلی ریاست کی بنیاد رکھ سکے، جو ان کے مطابق اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے، ان کے اپنے عقائد کے مطابق۔ وہ یاد ہے کہ وہ ریڈ ہیسی فائر بھینسیں بھی انہوں نے کٹھی کر لیں اور اس کے بعد اس کی قربانی دے کے انہوں نے کام کا آغاز کیا تھا۔ تو یہ سب اسی سیکوینس کا حصہ ہے، اس سے الگ جا کر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب ایران کی طاقت اگر دیکھا جائے تو وہ آلریڈی ان کی اکانومی بھی ویک ہے اور ان کی فوجی طاقت بھی اسرائیل کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں ہے۔ ان کے حوصلے یقینی طور پر بلند ہیں، لیکن فوجی طاقت میں وہ اسرائیل کے مقابلے میں برابر نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کو مکمل طور پر امریکہ کی حمایت حاصل ہے، جبکہ ایران کے پاس اس طرح کے کوئی وسائل موجود نہیں ہے۔ کوئی ایسا ملک چاہے رشیا ہو یا چائنا ہو، وہ اس طریقے سے ایران کی پشت پہ نہیں کھڑا کہ وہ اسرائیل کو دھول چٹائے۔ لہٰذا اسرائیل کی طرف سے ایران کے پاس واحد ہتھیار جو کہ اس کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز تھیں، ان کو نشانہ بنانا اس کا واحد مقصد تھا، تاکہ اس خطے میں جب اسرائیل اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھائے تو اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو، اور اسرائیل اسی نقشے قدم پر آگے چل رہا ہے۔ ایران کا رسپانس یقینی طور پر اپنی حدود کے مطابق بالکل درست رسپانس ہے، اور ایران کو اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے راستے میں رکاوٹ کو کریٹ کرنا ہوگا۔ لیکن کب تک؟ کیا ایران کے پاس 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے تک جنگ جاری رکھنے کی قوت موجود ہے؟ اور کیا ایران اس جنگ کے نتیجے میں جو بحران آئے گا ایران کی معیشت پر، کیا وہ اس کو قابو میں رکھنے کی پوزیشن میں ہے؟ یہ ایران کی انٹرنل ایک کیپیبلٹیز ہیں جو اس جنگ کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ البتہ سعودی عرب نے واضح طور پر اس لڑائی کی مخالفت کی ہے، اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے، یورپی یونین نے کی ہے، برطانیہ نے کی ہے، پاکستان نے کی ہے، اور اس خطے کے دیگر ممالک نے۔ چین نے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ جو اسرائیل نے شروع کی ہے یہ پیچیدہ ہے اور اس جنگ کا کوئی حتمی نتیجہ فوری طور پر برآمد ہونے کا امکان نہیں ہے۔ البتہ اس کے نتیجے میں اس خطے میں جو معاشی بحران ہے وہ یقینی طور پر بڑھے گا۔ اسرائیل کے حملے کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز میں اضافہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اجناس کی ترسیل ہے سمندری راستے سے اس میں بھی رکاوٹ آئی، کیونکہ ان جو تمام جو شپس تھے جس نے اس وار زون میں آنا تھا ان کو روک دیا گیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں جس طریقے سے اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس کا یہ جو آپریشن لائن ہے، رائزنگ لائن انہوں نے اس آپریشن کا نام دیا ہے، یعنی ابھرتا ہوا شیر۔ اسرائیل نے اپنے آپ کو، نتن یاہو نے اپنے آپ کو ابھرتا ہوا شیر کہا، تو دی رائزنگ لائن انہوں نے اس آپریشن کا نام رکھا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن رائزنگ لائن جو ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اسرائیل کو اس بات کی تسلی نہیں ہو جاتی کہ اس نے ایران کو جوہری طاقت سے محروم کر دیا ہے، اس وقت تک یہ معاملہ جاری رہے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں انٹرنیشنل کمیونٹی یا مسلم ورلڈ محض زبانی جمع خرچ کرنے کے علاوہ کس حد تک آگے بڑھیں گے اس کا تو مجھے امکان نہیں لگتا، بلکہ بعض دفعہ تو مجھے وہ مظہر کلیم ایم اے مرحوم جو عمران سیریز لکھا کرتے تھے، مجھے
جو ہے نا وہ اب اس بات کا توقع ہے کہ کاش مسلم ورلڈ کے اندر مظہر کلیم ایم اے کا وہ جو کریکٹر ہے عمران وہ زندہ ہوتا اور وہ اسرائیل میں جا کر اسی طریقے سے تباہی مچاتا جس طرح مظہر کلیم ایم اے کے جو ناولز تھے عمران سیریز کے وہاں پر تباہی مچائی جاتی، کیونکہ حکمرانوں میں مجھے ایسے نہیں لگتا کہ کوئی طاقت موجود ہے۔ محض ایک تخیلاتی کردار کے اوپر ہی ہم اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ شاید ہمارے تخیل کی پرواز درست ہو اور ہمارے پاس بھی کوئی عمران، وہ کریکٹر عمران ہے، میں عمران خان دی گل نہیں کر رہا، میں گالا نہ کڈن لگ پڑا، یہ کریکٹر ہے عمران جو مظہر کلیم ایم اے کی سیریز کا تھا، تو وہ ایسا کوئی ہو جو جناب جا کے کاروائی کرے۔ ادروائز اس بات کا امکان نظر نہیں آتا کہ اسرائیل کا ہاتھ روکنے والا کوئی مسلم دنیا میں موجود ہے۔ محض بڑے بڑے نام ہیں، وہ کہتے ہیں نا اونچی دکان پھیکا پکوان، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ لڑائی جاری ہے، جاری رہے گی، اور اس میں جو بھی پیش رفت ہوتی رہے گی، جیسے جیسے کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔